मेरा नाम मरियम है। मेरी बड़ी बहन राहिला के लिए आज बहुत ही अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग थे। उनके 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे के लिए ये रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वो बहुत परेशान और खोई खोई रहती थी। हमारे घर में इनकार की वैसे भी गुंजाइश नहीं होती थी। अगर वो इनकार करती तो बाबा तब ही उसकी शादी करा देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब राहिला बाजी ज़रूरत से ज़्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र रहती थी। मैंने बाजी से बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई इसे जगाने के लिए कि आज उसकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई कि वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम ये समझें कि वो सो रही है। इसका मतलब वो रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतज़ामात मुकम्मल थे और बारातियों के फ़ोन भी आ रहे थे कि हम लोग तो दोपहर 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर दुल्हन गायब थी। मेरे बाबा की मोहल्ले में बहुत इज़्ज़त थी। अल्लाह ने उनको 4 बेटियां दी थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ़ बेटियां दी हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। हमने हमेशा उनकी इज़्ज़त रखी थी, लेकिन मेरी बहन ने जाने क्या सोचा कि घर से भाग गई। वो हमारे लिए ख़त छोड़ कर गई थी, जिसमें लिखा था वो अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते। वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। खैर, मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुला कर लाई, उनको रो रो कर सारी बात बताई, उनके कदमों में बैठ गई, कहने लगी हमें माफ़ कर दें, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज़्ज़त रखें, हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी कराने के लिए मान जाएं। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही नेक औरत थी, 3 दफ़ा हज पर भी जा चुकी थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पे हाथ रखा और कहा आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप फ़िक्र नहीं करें, हम आपकी छोटी बेटी को कबूल कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूँगी। उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को सारी बात समझा दी। खैर, मेरी शादी हो गई और जल्दी जल्दी रुखसती भी, ताकि ज़्यादा देर ना लगे और लोगों को बातें करने का मौका ना मिले। मेरे माँ बाप ने इन्हें कहा कि आपने हमारी इज़्ज़त रख ली है, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज़्ज़त बचाई है मैं हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करूंगी। मैं इस घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की बीवी थी। इन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दोनों बड़ी बहुएं बहुत ही अजीब हैं। मैं उनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम उनकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल देना। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं भी बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद से भाग गई है, मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मार कर चली गई, चाहे वो किसी महल में भी गई हो। लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। कल को अगर इसे अल्लाह ने बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं हैं। इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो इंसान बुरा नहीं होता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो अल्लाह को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में तस्बीह पकड़ कर बैठी रहती, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती, कुरान भी पढ़ती, घर के मामलात में नहीं बोलती थी। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज़्ज़त नहीं है। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता, यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीज़ी करते रहते हैं। इनको शुगर थी, कोई बेटा भी इनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। लेकिन आज मैंने घर में चावल बनाए थे। मैंने सास को कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं हैं,
آپ کے لیے کوئی اور چیز بنا دوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، جو بن جاتا ہے میں چپ چاپ کھا لیتی ہوں، چاول کھانے سے شوگر تھوڑی بڑھ جائے گی، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے کہا میں الگ سے آپ کے لیے سالن روٹی بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سالن روٹی بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میرا شوہر آ چکا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن میں پیچھے نہیں گئی تھی، جبکہ اس نے مجھ سے کہا جیسے ہی میں گھر میں آ جاؤں تم مجھے کمرے میں ملو۔ میں نے کہا میں آپ کی امی کے لیے روٹی بنا رہی تھی، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ آدھے گھنٹے سے میں یہاں آیا ہوں، تم مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ مجھے پانی چاہیے یا نہیں، جاؤ پہلے میرے لیے کھانا لاؤ۔ میں نے کہا میں تو آپ کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میری ماں کی خدمت کرنے کی، باقی بھابیاں بھی تو نہیں کرتی، اگر تم یہ ذمہ داری اپنے سر لوگی تو پھر تمہیں ہمیشہ یہ سب کچھ کرنا ہوگا، تم میرے حصے کا ٹائم میری ماں کو دو گی تو میں خوش نہیں رہوں گا۔ میں حیران تھی کہ ان کی بھی تو کسی نے خدمت کرنی ہے۔ میری شوہر نے کہا کہ تم میری ماں کو چھوڑ دو، وہ اپنا خود خیال رکھ لیں گی، ان کے ساتھ بہت پیسہ ہے۔ مجھے اس بات پر عجیب لگا، لیکن پھر بھی میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں یہ بات نہیں بھول سکتی تھی کہ انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ اگر اس ٹائم وہ انکار کر دیتی اور شور مچا دیتی تو آج ہماری عزت محلے میں 2 ٹکے کی بھی نہیں رہنی تھی۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اسی لیے میرے کسی بھی خاندان والے کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اپنی بہن کی جگہ میری رخصتی ہوئی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری بہن رخصت ہو گئی ہے اور میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے رشتہ داروں اور محلے والوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میری بہن اور اس کا شوہر باہر کے ملک چلے گئے ہیں اور میری شادی میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ سادگی سے کر دی گئی ہے۔ میرے ماں باپ اپنی عزت بچانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولتے رہے، کیونکہ زمانہ تو جواز مانگتا ہے، زمانے کو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ سردیوں کا موسم آ رہا تھا، میری ساس نے سب کو پیسے دیے اور کہا کہ اپنے لیے کپڑے لے آؤ، لیکن جب وہ مجھے پیسے دینے لگیں تو میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں۔ میری ایک جیٹھانی نے کہا پھر تمہارے حصے کے پیسے بھی مجھے دے دیں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ میری ساس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مریم کے پیسے ہیں، جب اس کو چاہیے ہوں گے وہ مجھ سے لے لے گی، میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ اس بات پر جیٹھانی نے کہا آپ کے پاس تو بہت کچھ پڑا ہے، لیکن پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سب جیٹھانیاں میری ساس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں طعنے مارتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا آپ کیوں ان سب کی باتیں سنتی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا مجھے جواب دینے کی عادت نہیں ہے، ان سب کی خوش قسمتی سمجھو یا میری بدقسمتی کہ میرا شوہر ان کی شادیوں سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا، نہیں تو ان سب کو سیدھا کر دیتا۔ وہ بہت ہی زیادہ سخت انسان تھا، بس وہ اس دنیا سے جلدی چلا گیا۔ ساری زندگی پیسے کماتا رہا، جب گھر بیٹھنے کا وقت آیا تو اس کو موقع ہی نہیں ملا، تبھی تو یہ بچے اس قدر بگڑ گئے ہیں، اب میری بات بھی نہیں سنتے۔ اسی لیے میں ان کے معاملات میں نہیں بولتی، لیکن ایک بات تھی کہ میری دونوں جیٹھانیاں ہاں ابھی تک اولاد نہیں تھی، ان کی شادی میری شادی سے 3 سال پہلے ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے، لیکن ایک دن وہ اچانک سے گھر میں داخل ہوا، تب میں اپنی ساس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جاؤ، نہیں تو میرا بیٹا تمہیں ڈانٹے گا۔ میں سوچ رہی تھی ڈانٹ تو مجھے پڑے گی۔ میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے کہا تم اتنی چالاک لگتی نہیں ہو، لیکن تم بہت زیادہ چالاک ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تم میری ماں کی خدمت اسی لیے کر رہی ہو کہ تمہیں بھی پتہ ہے انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بات پر میں نے شکر ادا کیا کہ چلو میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا شوہر اس بات کو تو مانتا ہے۔ مجھے لگا ہر بات کے لیے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ میری بہن کی نہ تو کوئی کال آتی، نہ ہی کسی طرح اس نے ہم سے رابطہ کیا، وہ تو بس ایسے آنکھیں پھیر گئی کہ دوبارہ واپس نہیں آئی۔ ایک دن میرے بڑے جیٹھ کے کمرے سے لڑائی کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا یہ روز کا کام ہے۔ اگلے دن تینوں بھائی باہر بیٹھے تھے، مجھے چائے بنانے کا کہا ہے، میں چائے بنا کر لے گئی۔ میں نے سنا کہ وہ سب وصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شام کو وہ سب میری ساس کے کمرے میں چلے گئے اور ان سے بحث کرنے لگے، ایسا لگتا تھا وہ ابھی اپنی ماں کو مار دیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ میں مر تو نہیں رہی جو اتنی جلدی وصیت لکھ کے چلی جاؤں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟
اس طرح کی بات کرتے ہوئے سب کچھ تم لوگوں کا ہے۔ جیٹھ، دیور اور دیورانیوں کا یہی کہنا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی ہمیں ہمارا حصہ لکھ کر دے دیں، نہیں تو بعد میں بہت مسئلے بنیں گے۔ پھر ابھی تو آپ کے دستخط کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں ہزار قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بابا ہوتے تو ابھی تک یہ سب کچھ کر چکے ہوتے۔ میری ساس نے کہا، بابا ہوتے تو تم سب کے منہ پر تھپڑ مارتے کہ ماں زندہ ہے اور تم لوگوں کو وصیت کی پڑی ہے، میں گھر چلا رہی ہوں، تم لوگوں کی بیویوں کے سردی گرمی کے کپڑے بناتی ہوں، گھر میں راشن میرے پیسوں سے آتا ہے، تم لوگوں نے کبھی 1 روپیہ گھر میں خرچ نہیں کیا ہے۔ پہلے 30,000 میں یہ گھر چلتا تھا، اب 1.5 لاکھ میں بھی یہ گھر نہیں چلتا۔ میری ساس کوئی ان پڑھ عورت نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی، انہوں نے بات سیدھی کر دی تھی۔ بیٹے خاموش ہو گئے۔ میں اس معاملے میں کچھ بولنے لگی تو میرے شوہر نے کہا، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، دوسرے بھائیوں کی بیویوں کو دیکھو، ہر بات میں ان کا ساتھ دیتی ہیں اور تم میری ماں کی نوکرانی بن کر بیٹھی ہو۔ ایسے لگتا ہے شاید تمہاری بہن تم سے زیادہ سمجھدار تھی۔ ہم اسی بات کو لے کر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ اس گھر میں آہستہ آہستہ مسائل بننے لگے تھے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اپنی ماں کو بہت ذلیل کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ تنگ آ کر خود ہی جائیداد بیٹوں کے نام لکھ دیں۔ گھر میں پھر سے لڑائی ہونے لگی۔ میری ساس نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ نہیں ہوگا، دل تو میرا کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ بھی نہ دوں، تم لوگ اس قابل نہیں ہو، سب کچھ میرے شوہر نے بنایا ہے، تم لوگوں نے نہیں بنایا، تم لوگوں کو گھر مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، یہی تم لوگوں کے لیے کافی ہے، اسی میں خوش ہو جاؤ۔ میری ساس نے یہاں تک بھی کہہ دیا، دل تو کرتا ہے تمہاری جائیداد کسی یتیم خانے کے نام کر کے چلی جاؤں۔ میری ساس بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ انسان بچوں کو کتنی تکلیف سے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد بھی تکلیف اٹھاتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ میں 3 بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن آج مجھے اس بات پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ادھر بیٹوں نے پلان بنایا تھا کہ کاغذات بنوا لیتے ہیں، اس پر اماں کے دستخط کے بجائے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، زبردستی انگوٹھا لگوا لیں گے۔ لیکن یہ بات میری ساس نے سن لی تھی، اپنے بیٹوں کو بہت باتیں سنائی، یہاں تک کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میری اولاد اب اس حد تک گر گئی ہے کہ اب ہر حد پار کر سکتی ہے، ان کی بیویاں دن رات ان کے دماغ خراب کرتی ہیں۔ میرا شوہر بھی انہی کی بات سنتا تھا۔ میری ساس نے کبھی کسی بہو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کوئی بری بات نہیں کی تھی، پھر بھی وہ سب ان کی دشمن بنی ہوئی تھی، یہ سوچ کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک رات گھر میں بہت لڑائی ہوئی، سب نے اپنی اپنی حد پار کر دی۔ آج تینوں بیٹوں نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، میں ان کی طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے گئی، انہوں نے کمرے کو اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ بہت پریشان ہیں، میں نے ان کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں بھی سو گئی۔ جب سے میری ساس کو یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے بیٹے اس حد تک گر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی سوائے میرے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا، اماں تم پر بھروسہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ سے پانی لے کر بھی نہیں پیتی، تم ان کو کسی طرح بے ہوشی کی دوا دے دو تاکہ ہم ان کا انگوٹھا لگوا لیں۔ میں نے کہا، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میرے پاس دولت آئے گی تو تمہیں بھی ملے گی، باقی بھائیوں کی بیویوں کو دیکھو کتنی سمجھدار ہیں، بس میری قسمت پھوٹ گئی ہے، جو مجھے تم مل گئی ہو، بس کرو یہ دکھاوا کر کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ تمہاری ساس ہے اور ساس اور بہو میں کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے بہت پیار سے سمجھایا، میں نے صاف انکار کر دیا، پھر اس نے مجھے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا، آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے مجھے طلاق ہی مل جائے، جو اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کرنے کو تیار ہے کل کو بیوی کو بھی بیچ دے گا۔ اس بات پر میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میری ساس نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا، یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں گر گئی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں 70 سال کی ہونے والی ہوں، مجھے پتہ ہے تم گری نہیں ہو، تمہارے شوہر نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، وجہ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا، کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایسے ہی لڑائی تھی۔ میں نے ان کو اصل بات نہیں بتائی، ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ ساری بات سمجھ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، مجھے وقت سے پہلے ہی نیند آ گئی، لیکن آدھی رات کو اپنی ساس کے چلانے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے کمرے میں گئی، میں نے دیکھا تینوں بھائی اور دونوں بھابیاں وہیں کھڑی تھیں۔ میں حیران ہوئی کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ سامنے کا منظر دیکھا تو سب سمجھ گئی، میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے زاروں کو تار رونا شروع کر دیا۔
وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروائے اور اپنی ماں کی ٹانگ توڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ صبح کی روشنی پھیل گئی تھی۔ میری ساس گھر میں نہیں تھی۔ دروازہ کھلا۔ باہر صحن میں ان کو گھسیٹنے کے نشانات زمین پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تینوں بھائی بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذات آ گئے تھے۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میرے بڑے دیور نے میرے شوہر کو کہا کہ دولت تمہارے پاس بہت ہے، اس جیسی 10 مل جائیں گی۔ میں تو کہتا ہوں اس کو ابھی فارغ کرو، نہیں تو کل کو یہ بات سب کو بتا دے گی۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ میں جا کر اپنی ساس کی مدد کروں، جن کے ساتھ ان سب نے بہت برا کیا تھا۔ جائیداد اپنے نام کروانے کے بعد انہیں گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ میں فوراً گھر سے باہر نکل کر جانے لگی۔ جانے سے پہلے میں نے اتنا ضرور کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، ہمارے ہاتھ میں اس وقت کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات ہیں، ہمیں سزا نہیں مزے ملنے والے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا میں تجھے طلاق دے کر تیرے گھر بھیج دوں گا اور تیرے گھر والوں کو بدنام کر دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں فوراً اس گھر سے باہر نکل گئی اور اپنی ساس کو تلاش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ زمین بری طرح سے ہلنا شروع ہو گئی تھی۔ شاید زلزلہ آ گیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ اتنا بھیانک زلزلہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں کافی دور چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ میرے کان بند ہو گئے۔ بہت سے گھروں کی دیواریں گر گئیں، لیکن ہمارا گھر پوری طرح سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تب میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد میری نظر آسمان کی طرف ہی گئی تھی کہ کیا یہ ان لوگوں کی سزا ملی تھی، کیونکہ گھر کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ شاید میری زندگی لکھی تھی جو میں فوراً اس گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نے اپنی ساس کو تلاش کر لیا، ان کو ہسپتال پہنچایا، ان کا علاج کروایا۔ کچھ دن بعد میری ساس کو پتہ چل گیا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور چھوٹے بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ زندہ تھا مگر کچھ بول نہیں رہا تھا۔ یہ خبر میں نے ساس کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا یا تو وہ اس صدمے میں ہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ 3 مہینے کی بیماری کے بعد میری ساس ٹھیک ہو گئی، مگر میرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اب میں اپنی ساس کے پاس ان کے ایک دوسرے گھر میں رہتی ہوں جو پہلے انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کو کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میری ساس نے کہا اب وہ یہیں رہیں گی۔ ان کے بیٹوں نے لالچ کی انتہا کر دی تھی، لیکن ان کو فوراً ہی سزا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا جب کسی ماں کا دل دکھایا جاتا ہے تو وہ سزا دینے میں دیر نہیں کرتا۔